बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। तोशा खाना का रिकॉर्ड सारा पब्लिक हुआ है 2002 से लेकर साल 2023 तक का 466 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिकॉर्ड है जो कि पब्लिक कर दिया गया है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ तो ये है कि जहाँ तक इस 21 साल रिकॉर्ड की बात है, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। मिसाल के तौर पे किस किस ने घड़ी ली तोशा खाना से, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का नाम भी है, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का नाम भी है, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम भी है, उनके बेटे नादिर अब्बासी का नाम भी है, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू मियां नवाज शरीफ जबकि वो वज़ीर आज़म थे फवाद हसन फवाद का नाम भी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये है कि उन्होंने एक कार ली थी 2008 तोशा खाना से, मर्सिडीज़ बेंज गाड़ी ली थी जिसकी कीमत मार्केट में उस वक्त 42,55,000 थी, जो कि उन्होंने 6,36,000 रुपये देकर मर्सिडीज़ गाड़ी ले ली थी। फिर उसके अलावा ये बात है कि 43,000 रुपये का ग्लास सेट और कारपेट 6,000 में रखा। फिर नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म होते हुए 12 लाख की घड़ी कफलिंग्स 2,40,000 देकर रखे, और तोशा खाना से नवाज शरीफ ने 8,000 का गुलदान मुफ्त में रखा। फिर यह है जी कि 22 मार्च 2016 को मियां नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म 33,65,460 रुपये के तहाइफ 6,71,000 में रखे, जिसमें 19 लाख की घड़ी समेत कफलिंग्स और दीगर अशिया शामिल थीं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से आया कि उन्होंने पाइनएप्पल का एक बॉक्स रखा है, वेरी स्वीट, पाइनएप्पल का एक बॉक्स। अच्छा, और इसहाक डार के हवाले से ये आया है कि जी उन्होंने 15,000 रुपये मालियत की बेडशीट 1,000 रुपये में रखी। फिर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से आया कि एक घड़ी थी हॉर्स मॉडल, मजमूई मालियत उसकी 5,40,000 थी, वो 79,005 रुपये अदा करके उन्होंने तोहफे के तौर पर रख ली। फिर 2 गाड़ियाँ BMW, एक BMW एक टोयोटा लेक्सस, दोनों की जो मालियत थी वो 10,78,00,000 थी, तो वो 2 गाड़ियाँ आसिफ अली जरदारी साहब ने 1,61,00,000 रुपये में अपने पास रखी। 10,000 रुपये की पेंटिंग मुफ्त में रखी। आसिफ अली जरदारी साहब ने 2009 में 2,73,00,000 मालियत की एक और BMW तोहफे में मिली, जो कि 41,00,000 रुपये में रखी। बिलावल जरदारी साहब ने 6,500 रुपये का गुलदान मुफ्त में रखा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 2018 में 2,50,00,000 मालियत की घड़ी तोहफे में रखी। इसी तरह उनके बेटे जो थे, उन्होंने जो घड़ी रखी तोहफे में, वो उसकी मालियत जो थी वो 1,70,00,000 थी। इसी तरह फवाद हसन फवाद साहब की कुछ चीज़ें हैं घड़ी के हवाले से। एक घड़ी है 19 लाख मालियत की घड़ी, 3,74,000 रुपये तोशा खाना में जमा करवा कर उन्होंने अपने पास रखी। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, ये जितनी भी बातें हैं ना जी, तोशा खाना की घड़ी है, कफलिंग्स हैं, कोई ग्लास सेट है, कोई और चीज़ है, या फॉर दैट मैटर पाइनएप्पल का डब्बा जो मरियम नवाज साहिबा का डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। देखिए, मैंने तोशा खाना के हवाले से एक कंसिस्टेंट स्टैंड है मेरा, और एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड है, पहले दिन से है। और वो ये था कि जब इमरान खान के हवाले से तोशा खाना की बात होती थी कि घड़ी कफलिंग से वो उन्होंने अपने पास रख लिया और उसके बाद उनको बेच दिया, तो मैंने एक सादा सवाल उठाया था कि इसमें कानूनी तौर पर गलत क्या है। तोशा खाना से अगर कानूनी तौर पर आप एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द मार्केट वैल्यू पे करके वो चीज़ अपने पास रख सकते हैं, तो फिर आप उसको अपने इस्तेमाल में रखें या आप बाद में उसको बेच दें, इसमें कानूनी तौर पर क्या गलत है? तो कानूनी तौर पर तो इसमें कोई कबाहत नहीं थी। हाँ, इखलाकी बुनियादों पर बहुत सारे लोगों ने, जिनका ताल्लुक PDM से है या कुछ मीडिया वाले लोगों ने भी, उन्होंने बहुत तनकीद की। उन्होंने कहा जी तोहफा लिया, घड़ी ली, मार्केट वैल्यू ये थी, कम कीमत में ली, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, और ये देखें ये इखलाकी तौर पर कितना गलत है। अच्छा, अब ये चीज़ तो वो जवाब देना कि जो तनकीद कर रहे थे इमरान खान के ऊपर घड़ी के हवाले से, और वो कह रहे थे इखलाकी तौर पर दुरुस्त है, तो अगर वो इखलाकी तौर गलत है, अगर वो इखलाकी तौर पर गलत था तो अपने गिरेबान में ही झांक लेना चाहिए था कि ये गलती तो हमसे भी हो चुकी है माजी में। दूसरी बात ये है कि मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये तोशा खाना हमारा इशू नहीं है। इट इज़ नॉट एज बिग एन इशू जिसको हम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। देखें, तोशा खाना से चंद करोड़ बचा लेने से इस मुल्क की मईशत को आप बहरान से बाहर नहीं निकाल सकते। तोशा खाना में हाँ, सिर्फ गाड़ियों को निकाल के, क्योंकि गाड़ियों की कानूनी तौर पर इजाजत नहीं है। तोशा खाना के कानून में लिखा हुआ है कि आप बाकी तमाम चीजें जो कि आपको तोहफे के तौर पर मिली हैं, तोशा खाना में एक सर्टेन परसेंटेज जमा कराने के बाद अपने जाती इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं ले सकते और एंटीक्स नहीं ले सकते। तो नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब
کے اوپر تو یہ ریکارڈ میں بات سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے گاڑیاں لی ہیں توشہ خانہ سے. تو یہاں پہ اب صرف سوال میرا یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان جس نے قانونی طور پر غلط نہیں کیا, اس نے گاڑی کوئی نہیں لیا, اس نے گھڑی لیا, اس نے کف لنکس لی, یہ چیزیں آپ لوگوں نے بھی لی ہیں, لیکن اس کے گھڑی لینے پر توشہ خانہ کی بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے. اس کے بعد ایک کرمنل ریفرنس بنتا ہے, وہ کرمنل ریفرنس اسلام آباد کی کرمنل کورٹ کو بھجوایا جاتا ہے جس کی وہ جورسڈکشن ازیوم کرتے ہیں, عمران خان کو بطور ملزم بلاتے ہیں, اور جب وہ پیش آج بھی نہیں ہوئے تو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو ہوتے ہیں, جس کو اسلام آباد پولیس آج ذرائع کی خبر ہے کہ اسپیشل ہیلی کاپٹر کے ذریعے فلائی کر کے اسلام آباد سے لاہور لے کر آئی ہے. اور شام کو میں خبر پڑھ رہا تھا کہ سی سی پی لاہور کے ساتھ مشاورتی اجلاس اسلام آباد پولیس کا شروع ہو گیا, ہاتھ میں ان کے وارنٹس ہیں, ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ عمران خان کے, جن کو وہ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر لے کر آئے. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف جو گاڑی ہے جو قانونی طور پر آپ لے ہی نہیں سکتے, وہ کسی نے لے لی ہے. آصف علی زرداری صاحب کا نام سامنے ہے, نواز شریف صاحب کا نام سامنے ہے, اور کوئی کاروائی نہیں ہے. مطلب کہ چلیں آپ نے پہلے نیب کا ریفرنس بنا, وہ آپ نے ترمیم پاس کر دی, اور اس میں 50 کروڑ روپے سے نیچے کی کرپشن کو نیب اب مائنڈ ہی نہیں کرتا. چلو ٹھیک ہے جی, کہیں تو کوئی ریفرنس بنے گا نا. لیکن یہاں پہ تو گاڑی کی جب بات سامنے آ گئی تو اس کا مطلب ہے آن ریکارڈ ہے, سامنے آ گیا کہ قانونی طور پر جو آپ نہیں لے سکتے تھے توشہ خانہ سے وہ آپ نے لیا, لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کوئی کاروائی ہوئی نہیں ہے, کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے, کوئی کرمنل کورٹ کی طرف سے کاروائی کے بعد ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نہیں ہے, جس کو ہاتھ میں پکڑ کے پولیس ایک شہر سے دوسرے شہر اتنی ارجنسی میں آئے کہ ہیلی کاپٹر پہ آئے. اس کام کے لیے ملک کے ریسورسز ڈپیوٹڈ ہیں. آپ مجھے بتائیں, اسلام آباد پولیس کے چند اہلکار یا افسران جو آئے ہیں اسلام آباد سے لاہور, ان کو اسپیشل ہیلی کاپٹر دیا گیا ہے. وہ ہیلی کاپٹر دیا گیا ہے صرف اس لیے کہ وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پکڑ کر یہاں پر آئے عمران خان کے. is this how you going to run the country? تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی گھڑی کی بات ہے, کف لنکس کی بات ہے, مریم نواز صاحبہ کا پائن ایپل کے ڈبے کی بات ہے, this is a non issue. اس پہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں میری سمجھ سے وہ باہر ہے, جو پی ٹی آئی والے بھی اس پہ تنقید کر رہے ہیں, وہ اینکر پرسن جن کا پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ ہے, وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی اب پائن ایپل کا ڈبہ نکلا ہے, ٹیبل کا میٹ نکلا ہے. یہ باتیں جب آپ خود کہتے ہیں کہ تنقید کے قابل نہیں ہے, تو آپ خود اس بنیاد پہ کیسے تنقید کر رہے ہیں؟ تو یہ باتیں نان ایشو ہیں. اصل ایشوز کچھ اور ہیں اس ملک کے, اور اس کا کئی بار میں ذکر کر چکا ہوں. ایشو یہ ہے بھائی کہ قرضہ 55,000 ارب روپے ہے, ڈالر 280 ہے, پیٹرول کو دیکھو, بجلی کو دیکھو, گیس کو دیکھو, مہنگائی 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے, شرح سود 20% پہ. یہ ایشوز ہیں, اس کے حوالے سے کام کر. اور یہ توشہ خانہ کی چند کروڑ بچا لینے سے یہ ایشوز سالو نہیں ہو سکتے. یہ ایشوز سالو ہوں گے اکنامک پلاننگ سے, پالیسی سے, ویژن سے, اور پھر اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن سے. اور اس کے لیے سارے سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا ہونا پڑے گا. یہ توشہ خانہ, گھڑی چور, فلانا چور, اس چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا. لیکن ادھر تو ہم جا نہیں رہے. بہرحال اپنے پینل کا تعارف کراتا ہوں. اعجاز الحق پولیٹیشین, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نثار کھوڑو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, آپ کا بہت شکریہ, سینئر پولیٹیشین ہے, ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عامر ضیاء صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ کا بہت شکریہ عامر صاحب. اعجاز الحق صاحب, اف آئی مے اسٹارٹ ود یو. اس کے بعد میں ضلع شاہ کے حوالے سے بھی آج ایک اور دوسری ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا ہے. پہلی ایف آئی آر بھی عمران خان کے خلاف تھی, دوسری بھی عمران خان کے خلاف ہے, وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اعجاز صاحب, یور پوائنٹ آف ویو اباؤٹ دا توشہ خانہ ریکارڈ دیٹ گاٹ پبلک, یہ 21 سال کا جو ہے. انٹرو میں زیادہ باتیں تو کام کی کر دی ہیں, اور آپ نے سب کا ڈیٹیلز بھی دے دیے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور آخر میں جو آپ نے کہا نا, یہ میرا ایشو یہ ہے. میرا ایشو یہ نہیں ہے کہ توشہ خانہ میں کیا ہوا, کون اس حمام میں ننگا ہوا, اور کسی پہ کوئی قدغن نہیں لگی. ایک چیز جب کسی نے لے لی اور پیسے جمع کرا دیے, جو ان کی اوتھینٹسٹی تھی, اکارڈنگ ٹو دی پرچیز پرائس سیٹلڈ بائی دی فارن آفس, تو اس کے بعد وہ اس کو لے کر اس کا اچار ڈالے, اس کو بیچ دے, اس کو پھینک دے, کسی رشتہ دار کو دے دے, تو اب اس میں کوئی بات تو نہیں کر سکتے. لیکن گاڑیاں لے کر, بلٹ پروف گاڑیاں لے کر, 15 کروڑ کی گاڑیاں, آج تو ان کی قیمت میرے خیال میں 30 کروڑ سے بھی زیادہ ہوگی, تو چند روپوں میں لے کر تو موجیں اڑاتے رہے. پھر گھڑیوں کا تو ایسے جیسے جمعہ بازار لگاؤ,
جس طرح گھڑیوں پہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو میرا کہنے کی بات یہ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اس سٹیج میں جبکہ حکومت کی سٹیبل نہیں ہے, دیر از نو اسٹیبلٹی, جبکہ پاکستان ایک آئسولیشن میں پڑا ہوا ہے, سارا دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے جی کہ آئی ایم ایف کیا کرتا ہے پاکستان کے ساتھ, اور آئی ایم ایف کو جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان جتنا ہم ان کے گھٹنے جو ٹکوا سکتے ہیں وہ ٹکوا لیں, اور اسی لیے وہ قدغن پہ قدغن اور ایک سفارش پہ سفارش اور بوجھ پہ بوجھ لوگوں پہ ڈالتے جا رہے ہیں. اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم ایشوز کو سائڈ لائن کر رہے ہیں. کبھی ہم عمران خان پہ 80 پرچے ہو چکے ہیں میرے خیال میں, یا 83 پرچے ہو چکے ہیں, کبھی روز کا ایک نیا پرچہ کھول دیتے ہیں, کبھی ہم 6 لوگوں کو ڈالے میں بٹھا کے ان کے پاس بھیج دیتے ہیں, اور پھر آئی جی جو ہے اتنی رسپانسبل پوزیشن ہو از انچارج آف دی لا اینڈ آرڈر ان دی کنٹری, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم گرفتار کرنے کے لیے گئے ہوئے, جبکہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ہم سمن دینے کے لیے گئے ہوئے. تو اس وقت ملک کے اندر ایک ماحول دیکھیں, میں بڑے پیار سے بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں ایک سینٹی کی ضرورت ہے, سینٹی شوڈ پرویل. اس وقت ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ بھئی ایک الیکشن کی تاریخ کا تعین کیا جائے اور اس کے بعد سب کو بٹھا کر بات چیت کی جائے, جس طرح کہ آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لے رہے ہیں, جناب اسحاق ڈار صاحب کو سپورٹ دے رہے ہیں, بزنس مینوں کو بلا کر انہیں بتا رہے ہیں کہ جی حالات جو ہے آگے چل کر ٹھیک ہو جائیں گے, جون تک معاہدہ ہو جائے گا آئی ایم ایف کے ساتھ, اور اس کے بعد پیسہ جو ہے $4-5 ارب آ جائے گا. لیکن اس وقت جو مشکلات ہیں پاکستان کی, اس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے, ایک اور سوال اس کے بعد پھر میں نثار کھوڑا صاحب کی طرف جا رہا ہوں. یہ جو اسلام آباد کی پولیس آج ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری عمران خان کے لے کر آئی ہے لاہور, ذرائع کی خبر یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر پر آئے ہیں, وہ اسپیشل ہیلی کاپٹر پر وہ آئے ہیں. آئی ڈونٹ نو اب ایس پی صاحب ہوں گے اسلام آباد پولیس کے جو واصل ہیں, میکسیمم ایس پی نارملی تو ویسے مطلب کہ ایس آئی یا انسپیکٹر صاحب جو ہے ان کو بھیج دیا جاتا ہے, میکسیمم ایس پی صاحب کو بھیج دیا ہوگا. ایک کوئی قانون ہے, آپ کو سمجھ آتا ہے کس قانون کے تحت اسلام آباد پولیس کی وہ ٹیم, کس کا ہیلی کاپٹر, اگر وہ وفاقی حکومت کا ہے تو کس کے استعمال کے لیے ڈپیوٹ کیا گیا ہے, اور اسلام آباد کی جو ٹیم ہے پولیس کی وہ ہیلی کاپٹر کو استعمال کر کے لاہور آئی ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں تو ساری ہمیں نظر ہی آ رہا ہے. کھوڑو صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ کامنٹ کر دیں, پھر میں کھوڑو صاحب کی طرف جا رہا ہوں, انہیں بھرپور موقع دیں. میں بالکل مختصر سا کر رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی 6 لوگ بھیجے تھے انہوں نے جی, اور 6 لوگ جو آئے تھے وہ ایک تاثر یہ دیا گیا تھا جو کہ آئی جی کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم گرفتار کیے بغیر نہیں واپس آئیں گے, حالانکہ وہ صرف سمن ڈیلیور کرنے تھے انہوں نے. اب بھی موجودہ صورتحال میں ایک الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے. آج ایک بہت بڑی ریلی لاہور میں ہوئی ہے. لیکن میرا سوال ڈیفرنٹ تھا سر, میں نے پہلی دفعہ ہی سنا ہے کہ ہیلی کاپٹر پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں. یہ سر ہم سب بھی پہلی دفعہ, بہت سی چیزیں جو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں. میرے خیال میں آپ کھوڑو صاحب سے پوچھ لیں, وہ بہتر بتا سکیں گے کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. کھوڑو صاحب ایک تو توشہ خانہ کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس میں آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے جو بات آئی ہے کہ 3 گاڑیاں تھیں جو انہوں نے لی ہیں, جو قانونی طور پر وہ توشہ خانہ کے قوانین کے مطابق لے نہیں سکتے تھے, باقی گھڑیوں کی اور باقی دیگر چیزیں وہ میں نے گنوائی دی, آپ نے انٹرو میں سن لیا ہوگا, اس کے اوپر کامنٹ کر دیں. اور دوسرا یہ ہیلی کاپٹر والی مسٹری تھوڑی سی ہمیں بتائیے گا کہ وہ ہیلی کاپٹر کس کا استعمال کیا اسلام آباد پولیس نے, اور کس کی اجازت سے استعمال کیا, اور کس قانون کے تحت استعمال کیا اگر کیا تو؟ دیکھیں سر, اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہیں, ہیلی کاپٹر کس نے دیا کس کا نہیں دیا, یہ میری پالیسی یا میری ڈائریکٹیو سے نہیں ہوا اپنی جگہ پہ. لیکن آپ پہلی بات شروع کی تھی توشہ خانہ سے. توشہ خانہ میں چیزیں جمع ہوتی ہیں, تحفے جو دوسرے ممالک اس ملک کو دیتے ہیں. اسی طرح سے ہر ملک کو تحائف ملتے ہیں. وہ ملک ایکچولی وہ آرکائیوز کے طور پر ان کو سجا کے رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کو یہ چیزیں ملی. ہمارے ہاں ملک میں یہ قانون ہے کہ کچھ رقم دو, یعنی بک ویلیو پہ آپ کوئی چیز لے سکتے ہو,
اور وہ کروڑوں روپے کی کم لاکھوں میں چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں. یہ ہمارا قانون ہے. مجھے جہاں تک پتا ہے کہ پہلے 25% اس کا دیتے تھے رقم, پھر عمران خان نے کچھ اس کی رقم بڑھا بھی دی کہ وہ اتنی بڑھا کر قیمت دے کر اور وہ چیزیں اٹھا سکتے ہیں. عمران خان نے گھڑی اور چند زیورات اٹھائے یا جو کچھ بھی اٹھائے. اس کے بعد آگے بات چلی کہ عمران خان صاحب نے وہ کم قیمت پر اٹھائی ہوئی چیز کو بہت بڑی قیمت پر بیچ کر اور یہ منافع کمایا. میرا سوال ہے کہ یہ منافع جو اس نے کمایا وہ اپنے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز میں ڈکلیئر کیا یا نہیں. جب بھی اس نے اٹھایا, قانون تھا, اٹھا سکتا تھا, پیسے بھر کے اٹھا سکتا تھا, یا پہلے چیزیں اٹھائیں, بیچی اور اس سے پیسے ادھر جمع کر دیے, یہ الگ ایشو ہے. لیکن جو منافع کمایا اس نے, وہ اس نے یا فرسٹ لیڈی جو اس وقت تھیں, انہوں نے اپنے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز میں چیز ڈکلیئر کی یا نہیں کی. اصل ایشو میری نظر میں شاید یہ ہے. ٹھیک ہے, زرداری صاحب نے اگر گاڑی اٹھائی, نہیں اٹھانی چاہیے تھی تو کورٹ میں مسئلہ ہو جاتا ہوگا, ریفرنس بھیجا گیا ہوگا, کیس بن گیا ہوگا. جب بھی اٹھائی تھی پریزیڈنٹ صاحب 2008 سے لے کے 2013 تک تھے, اس کے بعد ضرور کیسز طے ہوں گے یا جو کچھ بھی ہوگا. نواز شریف صاحب بات بھی ویسے ہی ہے. آپ نے تو مریم نواز کی خامخواہ کہہ دیا کہ وہ پائن ایپل کا ڈبہ اٹھایا تو اس کا بھی ذکر کر دیا. جہاں اتنی گھڑیاں ہیں وہاں پائن ایپل کا ذکر کرنے کا مجھے تک سمجھ میں نہیں آئی. نہیں مجھے بھی نہیں سمجھ آئی, مجھے بھی نہیں آئی سر, مجھے بھی نہیں آئی. نہیں میں نے تو بتایا کہ اس کے اوپر ایمی پائن ایپل کا ڈبہ سر کیا ہے. ایک سیکنڈ میری جان, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میرے بھائی ایک منٹ میرے بھائی, میں بھی وکیل بننا چاہتا ہوں عمران خان کا, لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس نے منافع کمایا اس نے وہ کہیں ایسٹس اینڈ لائبلٹیز میں ڈکلیئر بھی کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے, وہ ویلتھ تو بن جاتی ہے نا. ٹھیک ہے, جو منافع کماتے ہیں وہ انکم کہلاتی ہے یا ویلتھ کہلاتی ہے, جو بھی سمجھ لو. صحیح. کیا اس نے ڈکلیئر کیا تھا؟ کیونکہ ہر M&A کو ہر سال یہ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ڈکلیئر کرنی چاہیے. اگر اس نے نہیں کی تو اس نے چھپایا. ٹھیک ہو گیا, ویلڈ اس نے کوشچن. منافع ہڑپ کیا. اب ایک سوال میں نے بھی آپ سے پوچھنا ہے, پوچھ لوں؟ وہ کیا؟ اچھا, اب سوال یہ ہے کہ آپ کا کویشچن ویلڈ ہے کہ عمران خان نے اگر وہ منافع کمایا تو اپنے ایسٹس کے اندر اس کو ڈکلیئر کیا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف والوں کو اس کا جواب دینا چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو منافع آصف علی زرداری صاحب نے کمایا ہے اس کو ڈکلیئر کیا انہوں نے, اور وہ جو گاڑیاں توشہ خانہ سے آپ لے ہی نہیں سکتے اکارڈنگ ٹو دا لا, وہ انہوں نے لیں, تو وہ گاڑیاں بھی کہاں ہیں ویسے؟ میں اگر اس کی بات کروں تو آپ نے زرداری صاحب کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کا بھی نام لے لیا, گاڑی بھی بتائی اور گاڑی بھی بتائی. اگر انہوں نے غلط طور پہ یہ اٹھائی ہے تو حکومت کو کس نے روکا ہے ان کے اوپر کیس کرنے سے؟ انہوں نے 5 سال گزارے, انہوں نے 10 سال گزارے. ایک سیکنڈ, گزارش کروں کہ کیا عمران خان کی حکومت کو کسی نے روکا تھا زرداری صاحب پر کیس لگانے کا؟ کیسز تو بنے تھے, کیسز بنے تھے. سر جواب تو سنے دینا. سر آپ کو جواب دے رہا ہوں نا, آپ سوال اٹھا رہے ہیں اس کا جواب دے رہا ہوں میں. ہو گیا. نہیں, میں گاڑیوں کے کیس کی بات کر رہا ہوں. اس کے اوپر نیب کا ریفرنس بنا تھا کھوڑو صاحب, وہ نیب کے جج صاحب نے واپس بھجوا دیا کیونکہ آپ نے امینڈمنٹس کی ہے نا. انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ 50 کروڑ سے نیچے کی مبینہ کرپشن ہے تو اس کو واپس بھیج دیا. کورٹ کے اوپر ہے نا, واپس بھیج دیا نا سر, واپس بھیج دیا نا. احتشام صاحب اگر کیس بنا تھا تو کیس کو اس کو پروسیڈ کرنے دینا. میری گزارش سن لیں, تو کوئی قدر نہیں لگائی. کھوڑا صاحب میری گزارش تو سن لینا. دیکھیں, جو ریفرنس بنا تھا نا نیب کے قانون کے مطابق, وہ تب یہ نہیں تھا کہ 50 کروڑ سے نیچے کی جو کرپشن ہے اس کے اوپر نیب جورسڈکشن نہیں لے سکتا. تو ریفرنس بنے زرداری صاحب پہ, نواز شریف صاحب پہ, یوسف رضا گیلانی صاحب پہ, وہ چلے بھی, نیب کورٹ میں گئے بھی. لیکن پھر آپ لوگوں نے ترمیم کی اور آپ نے کہا کہ 50 کروڑ سے اوپر کی کرپشن پہ نیب کا دائرہ اختیار ہوگا. تو اس بنیاد پہ جج صاحب کو ریفرنسز واپس بھجوانے پڑے کہ ان کے دائرہ اختیار سے باہر نکل گئے تھے. اب حکومت آپ کی ہے, نیب کا دائرہ اختیار ختم ہوا ہے. لیکن سر سن تو لینا, سوال کنکلوڈ کر رہا ہوں سر, کنکلوڈ کر رہا ہوں کویشچن سر, کنکلوڈ کر رہا ہوں کویشچن. اس کے بعد آپ تفصیل سے جواب دیں
کہ جب نیب کی جورسڈکشن ختم ہوگی اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کرپٹ پریکٹس ہی ختم ہو گئی. وہ کوئی نہ کوئی اور فورمز تو ہے نا, الیکشن کمیشن ہی کر لیتا. پوچھ رہے ہو تو میں جواب دینا آپ. جی آپ دیں جواب, آپ جواب ہی تو جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے, فرمائیے. احتشام صاحب, be fair, listen to me, you've asked me a question, let me answer. جی فرمائیے کھوڑا صاحب. میں اجازت ہے؟ جی بالکل ہے سر, فرمائیے. نیب میں ترامیم قومی اسمبلی نے کی, نیب کی ترامیم قومی اسمبلی نے کی, جوائنٹ پارلیمانی سیشن میں ہوئی, سینٹ سے پاس ہوئی. یہ قانون, یہ نیب کی ترامیم پر ابھی سپریم کورٹ اپنی آبزرویشن دے رہی ہے کہ ترامیم ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک. کبھی وہ تعریف کر دیتے ہیں, کبھی نکتہ چینی کرتے ہیں. یہ ترامیم اکیلے آصف زرداری صاحب نے نہیں کی, نواز شریف صاحب نے نہیں کی, اسمبلی نے کی ہے. وہ اسمبلی جس میں عمران بھی تھا, ہم بھی تھے. تو اسمبلی کا نام لیں سر, وہ سوال نہیں ہے نا, شخص کا نام نہ لیں. سر سوال وہ ہے نہیں کھوڑا صاحب, سوال یہ ہے. آپ کا سوال تو یہی تھا نا. نہیں سوال یہ نہیں تھا, آپ سوال سمجھے نہیں. میں ریپیٹ کر دوں, ریپیٹ کروں سر سوال؟ بولیں. سوال یہ ہے کہ جب زرداری صاحب قانونی طور پہ گاڑی لے نہیں سکتے تھے, توشہ خانہ کے قانون کے مطابق زرداری صاحب گاڑی لے نہیں سکتے تھے, انہوں نے لے لی, اس کا کیس بھی بن گیا, عدالت میں بھی چلا گیا, عدالت نے اس کو آگے چلایا, لیکن اس کے بعد یہ ترمیم آ گئی. اس میں چلو عمران خان بھی شامل ہوگا, میں کہتا ہوں سبھی شامل ہو گئے, وہ چلے ترمیم بھی میں کہتا ہوں ٹھیک ہوں گی. ان ترمیم کے نتیجے میں وہ کیس ختم ہوا کہ یہ نیب کی جورسڈکشن میں اب نہیں رہتا. لیکن کہیں اور تو جورسڈکشن ریزیوم ہوتی ہے نا سر, کیونکہ قانون ٹوٹا ہے, خلاف ورزی ہوئی ہے. قانون کے مطابق گاڑی لے نہیں سکتے تھے لیکن گاڑی لی ہے, تو کوئی قانون تو حرکت میں آئے گا نا. عمران خان کے کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان حرکت میں آ گیا, یہاں پہ تو وہ بھی حرکت. اب حکومت آپ کی ہے نا سر, آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں حرکت میں لے کے آنا ہے. لیکن کیا حرکت میں آئے گا کوئی چیز زرداری صاحب کے خلاف آپ کی حکومت ہوتے ہوئے؟ میرا دل معصوم عمران خان کے لیے رو رہا ہے. وہ اپنی جگہ پہ, زرداری صاحب نے گاڑی اٹھائی جو نہیں اٹھانی چاہیے تھی, نواز شریف صاحب نے گاڑی اٹھائی جو نہیں اٹھانی چاہیے تھی. میں نے وہ قانون پڑھا نہیں ہے کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ جی گاڑی نہیں اٹھا سکتے, باقی کروڑوں روپے کی گھڑی اٹھا سکتے ہیں, زیور اٹھا سکتے ہیں, کفلنگز اٹھا سکتے ہیں, چمچے کانٹے اٹھا سکتے ہیں, میٹس اٹھا سکتے ہیں, گاڑی نہیں اٹھا سکتے. یہ میں نے قانون اس طرح پڑھا نہیں ہے. تو میری کم علمی, میری لا علمی کہ میں نے یہ نہیں. باقی اگر کوئی چیزیں اٹھانی ہے, آپ کو پتا ہے سرکاری افسران گاڑیاں استعمال کرتے ہیں جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے, تو اکثر قانون میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ وہ گاڑی بک ویلیو پر لے جا سکتے ہیں گھر. یہ بھی ہے ایک جنرل قانون. اس وقت تو توشہ خانہ کے قانون کی بات ہو رہی ہے, آپ نے نہیں پڑھا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے پڑھا ہے. میں توشہ خانہ کے قانون کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا اس کے مطابق گاڑی نہیں لے سکتے. حکومتوں نے بنایا ہوگا کہ صرف اس ملک میں ہماری حکومت نہیں رہی, اس ملک میں صرف ہماری حکومت نہیں رہی, اس میں جنرل ضیاء کی بھی حکومت تھی, اس لیے جنرل مشرف کی بھی حکومت تھی. ڈیپینڈ کرتا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا نا کہ کس دور حکومت میں قانون بنا, استعمال کیا. The point is کہ قانون یہ تھا. ویسے وہ گاڑیاں ہیں کہاں پہ کھوڑو صاحب؟ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. وہ گاڑیاں بھی زرداری صاحب کے استعمال میں ہیں. آپ نے نہیں لیا. کس کا؟ مشرف صاحب کا؟ اخبار میں مشرف کا نام بھی آیا. کیوں نہیں لیا سر؟ بتائیں نا, آپ بتائیں. دنیا میں نہیں رہے وہ, لیکن نام تو نام ہے نا, سب کا نام لینا چاہیے. نہیں لے رہے ہیں, بالکل لے رہے ہیں. مشرف کا نام آیا, شوکت عزیز کا نام آیا, لیکن وقت کی قلت تھی, اس وجہ سے میں نے کہا کہ باقی, لیکن آپ اپنا جواب دینا, چھوڑیں مشرف صاحب کو, ہم پی ایم ایل ان کی جو ہے آل پاکستان مسلم لیگ, ان سے پوچھ لیں گے, شوکت عزیز سے پوچھ لیں گے. ابھی تو زرداری صاحب کا, آپ سے زرداری صاحب کا پوچھوں گا نا, آپ سے تو زرداری صاحب کا پوچھوں گا. گاڑیاں ہیں کہاں پہ سر؟ ویسے آپ نے مجھ سے زرداری صاحب کا پوچھا, گاڑیاں آپ نے مجھ سے زرداری صاحب کا پوچھا, میرا حق بنتا ہے میں دوسرے کے نام بھی لے سکتا ہوں. اچھا ویسے گاڑیاں ہیں کہاں پہ ابھی تک ان کے استعمال میں؟ میرے پاس تو نہیں ہے ان کے استعمال. سوری احتشام صاحب, یہ کوئی سوال نہیں بنتا, میرے پاس نہیں ہے گاڑی. وہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں یار؟ سر سوال تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ گاڑیاں کہاں پر ہے, کیونکہ قانونی طور پہ وہ لے نہیں سکتے گاڑی تھے. انہوں نے اٹھائی تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے, آپ مان رہے ہیں کہ انہوں نے گاڑی اٹھائی, آپ مان رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر نے غیر قانونی طور پہ گاڑی اٹھائی؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں گاڑی کہاں ہے؟
مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں گاڑی کہاں ہے؟ آپ ان کے مطلب کہ قریبی ساتھی ہیں نا, تو میں نے کہا شاید آپ کے علم میں ہو کہ گاڑیاں ان کے استعمال میں ابھی تک ہیں تو کہاں ہیں. آئی ایم سوری سر, آئی ایم سوری, دس از ناٹ اے فیئر کوشچن. اگر کیس ہے تو کیس کو فیس کرتے رہے, ہم ہر دفعہ کیسوں کو فیس کرتے رہے. کیس بند ہو گیا نا. چلیں میں آگے جاتا ہوں. We will welcome that. عامر ضیاء صاحب کی طرح جاتا. عامر ضیاء صاحب, your analysis on the entire discussion. حضور والا مطلب ہے کچھ کہنے کی, دیکھیں ایک تو دو باتیں آنے والی بات کرو یار, سمجھ والی بات کرو. جی میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ شام صاحب آپ نے دو بڑی اہم باتیں کی اپنے ابتدائی کلمات میں. میں مجھ سے پوچھ رہا ہوں کسی اور کی پراپرٹی کے بارے میں, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں میرے بھائی؟ ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں کھوڑا صاحب. جی عامر ضیاء صاحب, شام صاحب بڑی کام کی. ایک تو سب سے بڑی بات جو ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں نیشنل ڈسکورس کہاں پر آ کے گر گیا ہے کہ توشہ خانے کے تحائف پر بات ہو رہی ہے. اس بات پہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ جی ملک کی اکانومی کو کیسے ہم کہتے مضبوط کریں گے, اس مسائل سے کیسے نکلیں گے. تحفے دینے والوں کو شرم آ رہی ہوگی کہ ہمارے یہاں نیشنل لیڈرشپ اور اس میں سب لوگ ملوث ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ جس طرح سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے توشہ خانہ کے اس پورے معاملے کو ہوا دی, اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو ہو رہا تھا. میں اصولی طور پر حضور والا ہم نے اس چیز کو مانتا ہوں. بڑے صبر و تحمل سے سنی. سر ایک سیکنڈ, میں اصولاً یہ مانتا ہوں کہ کسی کے دیے ہوئے تحفے کو نہ واپس کرتے ہیں اور نہ بیچتے ہیں. اگر تحفہ ہے تو ملک کے لیے تھا, اگر تحفہ تھا تو میرے لیے ہے. اگر میں تحفے کو بیچ دیتا ہوں تو تحفہ دینے والے کی بے عزتی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی مانیں گے نا آپ کہ جو تحفہ دیا ہی نہیں گیا آپ کو وہ تو بالکل ہی نہیں لینا چاہیے نا. جیسے گاڑی تو قانونی طور پہ آپ کو تو دی نہیں گئی, قانون یہ کہتا ہے وہ بھی نہیں لینی چاہیے. مہربان میری بات سن لیں آپ. میں اصولاً اس کا ہوں کہ اگر مجھے تحفہ ملتا ہے تو میں اس کو انکار نہ کروں, اور اس کے تحفہ آپ کو ملا ہی نہیں نا. گاڑی کا تحفہ تو ملا ہی نہیں, گاڑی کا تحفہ تو زرداری صاحب کو ملا نہیں. اچھا میں عامر ضیاء صاحب کی طرف جا رہا ہوں, پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ کی طرف آتا ہوں, واپس آتا ہوں. جی عامر صاحب, اگر میں اس بات پہ آؤں تو عمران خان کی وہ تقاریر مجھے یاد ہے. ہلو, مجھے وہ تقاریر یاد ہے. آپ کی طرف آتا ہوں کھوڑا صاحب. ٹکوں پیسوں کی میرے پاس تو اربوں روپے ہیں, میرے پاس تو اتنے ملین. چلے ٹھیک ہے, اس کا جواب بھی ان کے. اچھا جب اتنا سب کچھ تھا تو ایک گھڑی کی کیا ضرورت تھی. عامر ضیاء صاحب آئی ایم سوری, بریک کا وقت ہو گیا. I have to take a quick break. اس کے بعد میں پھر uninterrupted آپ کا تجزیہ لیں گے ساری صورتحال پہ after the break. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. عامر ضیاء صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. کھوڑو صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں, ایک بات تو انہوں نے کہی ہے کہ گاڑی لینی نہیں چاہیے تھی, یہ کھوڑو صاحب نے کہا ہے. لیکن پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ کسی کی گاڑی کا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں. چلیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ تو ان کی کوئی رسپانس, ہم تو صرف پارٹی ممبر کر کے پوچھ رہے تھے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اس وجہ سے پوچھ رہے تھے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ لینی نہیں چاہیے تھی. عامر ضیاء صاحب آپ کا کامنٹ, اب انالیسس پلیز. اسلام بہت شکریہ آپ کا, آپ نے موقع دیا. بات ہی تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ آپ یہاں پہ کسی سیاسی رہنما سے بات کریں, سوال کریں, تو جواب میں وضاحت کی جگہ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں تمام پارٹیز میں یکساں سی بات ہے. اگر آپ فرض کریں مجھ سے پوچھیں کہ تمہیں اس چیز کا جواب دینا ہے عامر ضیاء, تو میں کہوں نہیں جی شاہ صاحب پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. میرے خیال میں ایک ذرا سا اویٹ کرنا ہے, ان کا حق ہوتا ہے سیاستدانوں کا اور ہمارے جو بھی انٹرویو جن کا ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی جواب دیں. دوسری بات ہے کہ جو آپ نے ابتدائی کلمات میں جو سب سے اہم بات کی وہ یہ کہ ہماری یہاں نان ایشوز پہ توجہ ہے. توشہ خانہ اگر آپ دیکھیں جو ملک کو جتنے بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں اس کے حساب سے بہت چھوٹا مسئلہ ہے. میرا کہنا ہے کہ جو تحفے دینے والے ہوں گے ان کو بھی شرم آ رہی ہوگی کہ کن ملک کے رہنماؤں کو دیا, کہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے, ان لوگوں کو نہ یہ تحفہ رکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جس طرح کی ڈبیٹ ہو رہی ہے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, تو میرے خیال میں جو زندہ قوموں کا اشار نہیں ہوتا. اور ہم جس سطح پہ گر چکے ہیں, جتنے گر چکے ہیں, تو خیال مجھے اس کی مثال, مطلب مجھے 30-32 سال ہو گئے صحافت میں نے یہ لیول نہیں دیکھا کہ اس نیچ کے اوپر چیزیں آ جائیں. یہاں پہ جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں کروڑوں کی نہیں اربوں روپے کی کرپشن کی بات ہو رہی ہے. اور ہم نے دیکھا وہ اربوں روپے کے جو کرپشن کے کیسز تھے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر, کہ منی ٹریل سے لے کر ایون فیلڈ کا اگر دینا ہو جو آج تک نہیں دیا گیا, منی لانڈرنگ پرائم منسٹر جو آج سٹنگ بیٹھے ہوئے ان پہ 16 ارب کا تھا, ان کے بیٹوں پہ تھے اربوں روپے کے, وہاں پر یہ اتنے بڑے وہ ہیں.
آج یہ کوئی ڈبیٹ نہیں کر رہا ہے کہ جی ہمیں معیشت کو 1 ٹریلین کی معیشت کیسے بنانا ہے, اس کو بڑا کیسے کرنا ہے. ہم لوگ نان ایشوز میں الجھے ہوئے, اور یہی ایک طرح کا قید رجال ہے ہمارے یہاں. لیڈرشپ کی ایک کمی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر اس میں مطلب ہے کہ سب آپ کو نظر آتے ہیں کہ اس ملک, یہ جو ملک ہے اس کو ہیرو کا انتظار ہے اور سارے ولنز میں گرا ہوا ہے یہ ملک. ابھی جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے. عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو خبر ہے ذرائع کی آپ کے پاس بھی پہنچی ہے کہ اسلام آباد کی پولیس عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیلی کاپٹر پر لے کر آئی ہے لاہور میں؟ خطرہ اس بات کا ہے کہ کہتے ہیں ہوائی جہاز میں نہ لے کر آ جائیں یہ لوگ, مطلب ہے F-16 میں نہ لے کر آ جائیں. تو بات ہی کہ اس ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہر ادارہ آپ کو متنازع بن گیا ہے. آپ کہیں جی قانون اور آئین پہ عمل کرو تو جناب سینہ خم ٹھوک کے کہا جاتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے. اس ملک میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک طرح کا مطلب ہے کہ لا قانونیت, قانون کے نام پہ لا قانونیت ہو رہی ہے. لیکن ایک سوال بنتا ہے نا عامر صاحب, سوال یہ بنتا ہے کہ جب عمران خان کی پارٹی کی حکومت تھی KPK میں, تو ان پہ الزام یہ تھا نیب کا کہ CM KPK کے ہیلی کاپٹر کو استعمال کیا عمران خان نے, CM KPK. اب بھی یہ جو بھی ٹیم آئی ہے اس میں مجھے نہیں پتا کہ سب سے سینئر آفیسر کیا ہے, لیکن آئی ایم ایزیومنگ کہ وہ SP سے اوپر نہیں ہوگا جتنا بھی, مطلب کہ اب وہ کوئی IG اسلام آباد خود تو نہیں ہیلی کاپٹر, اور اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو چلیں ایک اور پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. لیکن اگر SP صاحب بھی آئے ہیں, یہ کس قانون کے تحت کس کا ہیلی کاپٹر لے کر آئے ہیں لاہور وارنٹ گرفتاری سرو کرنے کے لیے؟ یہ واقعی بڑا اہم سوال ہے, اور میں وہی کہوں گا کہ ہم لوگ جن سوالات میں الجھے ہوئے یا ہمیں الجھایا جا رہا ہے اس میں ہماری جو ایک بڑی خبر ہے اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, اتنا میرے خیال میں اتنی خطرناک صورتحال جو ہے, میرے خیال میں نثار قرو صاحب کو بڑا تجربہ ہے, ہمارے اعجاز الحق صاحب کا ہے, کہ اتنی خطرناک صورتحال آپ کو یاد نہیں پڑتی ہوگی کہ جہاں پر ہر ادارہ متنازع بن چکا ہے, لوگ پارلیمنٹ پہ سے اعتماد کھو رہے ہیں, حکومت خود جو ہے سپیریٹ جوڈیشری کو انڈرمائن کرنا چاہ رہی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے تنقید کی زد میں ہے, دیگر حساس ادارے تک ان پہ سوالیہ نشان خود حکومت کے لوگ اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ ماضی کے افسروں کا نام لے کر اٹھا رہے ہیں, لیکن اٹھائے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ہماری قوم کو, ہمارے ملک کو تقسیم در تقسیم کری, اور یہاں پر کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ جو لوگوں کو قریب کرے, جوڑے اور سولوشن کی بات کرے. ہم سب ایک بات میں متفق ہوں گے, جی ملک بحران کا ہے, لیکن بحران سے نکلے گا کیا, یہ پوچھے نا, اور اس کے لیے کون کیا قربانی. مجھے ایک اور ایشو پہ بات کرنی ہے اگر آپ اجازت دیں. ذل شاہ کا جو مرڈر ہے اس کے حوالے سے پہلے تو ایک FIR کا اندراج ہوا تھا, یہ 302 کی FIR تھی اور اس میں عمران خان کا نام بھی تھا, اور اس کا متن یہ تھا کہ ڈنڈے سوٹے اور شدید پتھراؤ. اعجاز الحق صاحب آپ سے مخاطب ہوں. ڈنڈے سوٹے اور شدید پتھراؤ جو ہے وہ جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے استعمال کیے تو اسی کی زد میں ذل شاہ بھی آ گئے اور وہ جاں بحق ہو. 302 کا ایک مقدمہ 8 مارچ کو درج ہو گیا تھا. اس کے بعد 11 مارچ کو IG پنجاب اور CM پنجاب جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ تشدد تو کوئی ہوا ہی نہیں تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور اس ایکسیڈنٹ کی ایک اور FIR درج ہو جاتی ہے. اب قانونی طور پہ یہ اتنا بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ اوور دی سیم انسیڈنٹ 2 ڈفرنٹ FIRs, اس کے اوپر پوری جورسپروڈنس موجود ہے, لیکن بہرحال اس وقت وقت نہیں ہے اس کے اندر جانے کا. لیکن اس میں پھر عمران خان کو نامزد کر دیا ہے 201 202 میں کہ انہوں نے ثبوت اور حقائق چھپائے ہیں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. وہ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور عمران خان نے ثبوت اور حقائق چھپائے ہیں. عمران خان نے تو پتہ نہیں چھپائے نہیں چھپائے, یہ تو انکوائری میں پتہ لگے گا, لیکن یہ جو پہلی FIR ہے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ ثبوت اور حقائق اگر یہی ہیں جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, تو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تشدد سے اس کو مارا گیا تھا, تو وہ تو پھر کیا آپ نے نہیں چھپائے ہیں؟ مطلب کہ عمران خان آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے چھپائے ہیں ثبوت اور حقائق, وہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا نا انویسٹیگیشن ٹرائل میں, لیکن آپ کا تو یہ ریکارڈ پہ ہے پہلی FIR جس میں آپ نے کہا ہے کہ ذل شاہ کا قتل ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے تشدد سے ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ والے ثبوت اور وہ تشدد کی ساری کہانی ہے جو وہ عمران خان نے بنائی تھی. تشدد کی کہانی آپ کی تو ریکارڈ پہ ہے ان دی شیپ آف این FIR. اعجاز الحق صاحب جی, اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آ چکی تھی. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ آ گئی ہیں. اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا تو یہ تشدد جو دکھایا گیا ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں وہ نہ ہوتا. تو اس لیے مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے تو وہی بات کرنی ہے جو کہ ہمارے سامنے آئی ہے.
اور اس کو ہم نے جو ویژولز دیکھیں اس میں ہم نے اس کو ذلے شاہ کو دیکھا بس کے اندر بیٹھے ہوئے اور اس کو اریسٹ کر کے لے جا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر مجھے پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوا، وہ اب ایک اور کہانی ہے. تو اس کی امپارشل انویسٹیگیشن کیسے کریں گے جب آپ امپارشل انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ سارے معاملے میں پارشل بنی ہوئی ہے، یعنی جلسے جلوس رکوانے میں، دفعہ 144 لگوانے میں، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آنسو گیس، اس کے بعد واٹر کیننز، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی یونیفارم میں لوگ جو ہے وہ ڈنڈے لے کے شیشے توڑے ہیں گاڑیوں کے. یہ مطلب بڑے خوفناک ویژولز ہیں جس کی وجہ سے اقوام متحدہ کو، یعنی یو این کورسپونڈنٹ اور ون آف دی آفیسرز ہیڈ ٹو اسٹیٹ، اس کو کہنا پڑا کہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں روکنی چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے. ایک انٹرم گورنمنٹ جو آتی ہے اس کا کام ہے صرف فیسیلیٹیٹ کرنا الیکشنز کو. یہاں پہ تو ایک پی ایم تک کی بھی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، یعنی انہوں نے مجھے ایک بریک لینا ہے، نیچے تک مجھے ایک بریک لینا ہے، لیکن ذلے شاہ کی جو فیملی ہے ان کا جو موقف ہے اس میں بھی کچھ تبدیلی آئی، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. ذلے شاہ کی جو فیملی ہے ان کے موقف میں کچھ تبدیلی آئی ہے. ان کی ایک میڈیا ٹاک آئی جس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور ان کے بالکل ساتھ کھڑے، اور جو رپورٹرز ان سے سوال پوچھ رہے ہیں، آئی جی صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کون سے سوال کا جواب ذلے شاہ کے فادر دیں اور کون سے سوال کا جواب نہ دیں، اور ایونچولی ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے وہ ان کو لے بھی جاتے ہیں. میں نے تو ویسے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ آئی جی لیول کے جو آفیسر ہیں وہ اس طرح سے وکٹم کے ساتھ کھڑے ہو کے اس طرح سے اس کی پریس کانفرنس جو ہے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھ لیں سر. دیکھیں بھائی، اس حادثے میں ایکچولی بہت اپسیٹ تھا. بعد میں آفٹر سم ٹائمز مجھے یہ احساس ہوا کہ جب ہم وہاں پر وٹنس ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا کنکریٹ ثبوت ہے کہ ہم ان کے نام نومینیٹ کر دیں، لہٰذا میں پورے میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ وہ جتنے نام ہیں سارے میں وڈرا کرتا ہوں. پولیس کی انویسٹیگیشن پہ مجھے یقین ہے. بس بہت شکریہ. میں بابا جی ایک سوال، بس میری پہلے آپ کو کوئی کسی نے پیسے کی آفر کی؟ نہیں، میں اسی کو بات وہ ایسے چلتے ہیں نثار کھوڑو صاحب، ذلے شاہ کی جو فیملی ہے ان کا موقف کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں تو ان کے بیانات کی صحت کو دیکھوں گا نا. ان کا بیٹا ہے اور ان کو دکھ ہوا ہوگا. اگر والد صاحب یا والدہ موقف میں کوئی چینجز آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہی بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. حقیقت بتا دیں، وہ موجود تو تھے نہیں والد اور والدہ. ہوا تو ہجوم میں ہے، ہجوم میں ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، کسی نے تشدد کیا. کہاں تشدد کیا، کیسے مارا پیٹا، کسی کمرے میں جا کے لے کے گئے یا نہیں لے کے گئے، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، نہ آپ کو پتہ ہے. اب والدہ صاحبہ کا میں اچھی طرح سے سمجھ نہیں سکا. کبھی قربانی کی بات کرتے ہیں اور کبھی کہہ رہے کہ تحریک انصاف والوں نے کیا. یہ مجھے نہیں معلوم. کارکن کی شہادت ہے، کارکن کا ہم سے چھن جانا ہے، ہمیں اس کا افسوس ہے. لیکن زیادہ تر والدین صاحب سے پوچھے جائے کہ وہ اگر موقف کو چینج کر رہے ہیں. میں ذرا وہ جو جہازیب ہے اس کا کمنٹ کرنا سے مناسب ٹھیک نہیں ہے. اعترافی بیان جو جہازیب کا ہے وہ بھی ذرا آپ کو سنواتا ہوں کیا ہے وہ بھی سنیں. اگلی صبح جب میں اٹھا، میں نے سوشل میڈیا پہ اپنی تصاویر دیکھی اور لوگوں کا رد عمل دیکھا تو میں بہت پریشان ہو گیا. اس لحاظ سے پھر میں نے اپنے باس راجہ شکیل زمان جو پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ہیں ان کو میں نے یہ ساری بات بتائی، اور جی بی سیکیورٹی کے ڈائریکٹر بھی ہیں، میرے باس ہیں وہ. انہوں نے پھر مجھے جو ہے ساتھ لیا، یاسمین راشد سے ملے ہم. اس کے بعد جو ہے نا خان صاحب کے پاس مجھے لے کے گئے. ان کو ساری بات انہوں نے بتائی کہ جو ہے یہ معاملات ہیں. تو انہوں نے خان صاحب نے شاباش دی. راجہ صاحب نے مجھے جو ہے وہ بتایا کہ آپ جو ہے اپنا تھوڑا لک چینج کر کے جس طرح مرضی جو ہے لاہور میں پھرے، کوئی ایشو نہیں ہے. عامر جاوید صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، صرف 10 سیکنڈ ہے، کامنٹ کر دیں پلیز.
یہاں پہ جو پنجاب پولیس کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے ہمیشہ ایکسٹرا کلنگز کے حوالے سے اور لوگوں کے ساتھ وائلنس کرنے کے حوالے سے، تو میرے خیال میں لوگ شکوک و شبہات میں ہیں، اور ایک بڑا ہی کہتے ہیں اس طرح کا رول ہے، متنازع رول رہا ہے اوور آل پنجاب حکومت کا بھی اور وہاں کے ایڈمنسٹریشن کا بھی۔ تحقیقات ہونی چاہیے، اور بالکل یہاں پر اس بات کا کبھی کا امکان ہے کہ جناب قتل کسی نے کیا، داری کسی اور پہ ڈالی جا رہی ہے۔ والدین کی جو بدلتے وقت ختم ہو گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب، کھوڑو صاحب، الگ صاحب، آپ کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ